बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत की तरफ से एक रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय उस रेफरेंस पर आ गई है। अब हुकूमत कह रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की राय है ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद हो गई है। अपोजिशन कह रही है कि नहीं, ये जो हुकूमत का रेफरेंस था उसके जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है ये दरअसल अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद है। तो असल सूरत हाल है क्या, और क्या सेनेट का इलेक्शन जो 3 मार्च को हो रहा है उससे पहले पहले जो सेनेट के इलेक्शन के लिए जो बैलेट पेपर्स हैं उनको काबिल शनाख्त बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? वो जो एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, अब उसका क्या होगा? और कुछ इससे मिलते जुलते कुछ सियासी और कानूनी सवालात हैं जिन पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली महमूद खान साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, बहुत शुक्रिया। जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और मारूफ कानूनदान हैं और साबिक़ गवर्नर पंजाब भी हैं। तीनों हमारे जो मेहमान हैं वो सियासतदान होने के साथ साथ आइनी और कानूनी माहिरीन भी हैं, यानी कि वकील भी हैं। आप तीनों की इजाज़त से मैं बिल्कुल मुख्तसर अरसे के लिए, मुख्तसर वक्त के लिए कंवर दिलशाद साहब से बात करूँगा। सेक्रेटरी हैं, साबिक़ सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, ज़रा जल्दी से हमें यह बता दें कि कोर्ट का फैसला है, हुकूमत कह रही है हमारी कामयाबी है, अपोजिशन कह रही है हमारी कामयाबी है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की राय है इसकी रोशनी में आप समझते हैं कि 3 मार्च से पहले पहले जो बैलेट पेपर्स हैं उनको काबिल शनाख्त बना दिया जाएगा या बन सकते हैं? ज़ाहिर है कि असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है DGFIA हमारी खबर के मुताबिक, इतला के मुताबिक, और उसमें यह है कि उन्होंने DGFIA नादरा के चेयरमैन उनको उन्होंने बुलाया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, ताकि उनसे आइंदा के इलेक्शन के बारे में जो हो रहा है उनकी राय ली जा सके, कोई प्रैक्टिकल तरीका बता सके। इस लिहाज से एक मीटिंग तो उनकी हो रही है, लेकिन जहाँ तक हम इसके तमाम सिनेरियो में देखें तो वक्त कम रह गया। 3 मार्च को जो है इंतखाबात होने हैं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की ओपिनियन है, ये जजमेंट नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर ये मैंडेटरी हैसियत नहीं रखती। ये आइंदा का एक सिस्टम पर गाइडलाइन दे दी इन्होंने। आइंदा गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है इस पर कानून साजी करवाने के लिए कोशिश करेगा और अपने रूल में तब्दीली करेगा। तो ये सारे मामला जो है ये बहुत ही देर पर है। अगले इंतखाबात के लिए मौजूदा जो इलेक्शन हो रहे हैं 3 मार्च को, ये अपने शेड्यूल में हो जाएंगे। और हमारी खबर के मुताबिक, इतला के मुताबिक बैलेट पेपर छप चुके हैं। जो मैं खुद रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ तो 1-2 दिन पहले ही अपने बैलेट पेपर जो है हम मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसरात को भिजवा दिया करते थे। तो ये ज़ाहिर है कि ये तमाम मामला इलेक्शन कमीशन पहले तय कर चुका है। अब ये जहाँ तक इनकी कामयाबी का सवाल है तो हमारा पॉइंट ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म को एक सही मशवरा नहीं दे रहे, और उनकी जो महाना टीम है वो मसलत की शिकार है, जो कि वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं बता रहे। हकीकतन हमें ये देख ही रहे हैं कि चूँकि एक ऑर्डिनेंस जो है वो तहलील हो गया, तो यहाँ तो अटॉर्नी जनरल को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उनकी एक दलाइल निकाल रहे हैं आज वो अपने एक आइनी माहिरीन की हैसियत से, वो दलाइल की अलहदा रखे, लेकिन असूली तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो है अटॉर्नी जनरल साहब को अपना मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ये फ़ैसला जब तहलील ही हो गया अपना ऑर्डिनेंस बगैर किसी अमल दरामद किए, इससे बड़ी शिकस्त और क्या होगी अटॉर्नी जनरल को। लेकिन अब तो वक्त ख़त्म हो गया, वक्त ही नहीं रहा। 3 मार्च को इलेक्शन होना है और इसकी डेट भी एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये अब आइनी तौर पर जो है 11 मार्च से पहले पहले तमाम मरहले तय करने हैं। तो हमें तो ये नज़र आ रहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब को जो अब अवाम पैदा कर रहे हैं, आवाम को ये बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फतह हो गई है। भाई ये फतह कहाँ हो गई, आपका तो ऑर्डिनेंस ही तहलील हो गया। इस लिहाज से हमारा पॉइंट ऑफ यह है कि सदर साहब भी इस पर गौर से देखें। सदर साहब जो हैं वो भी एक आइनी सरबराह के पैटर्न चीफ हैं, तो वो भी इस पर गौर व खोज करें कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। और राय है, ओपिनियन है। इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी कहा है कि आपके इख्तियारात तो हमसे भी ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये मुख्तसर बताइएगा कंवर दिलशाद साहब, आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर छप चुके हैं, ये आपकी इतला है या तज्जिया है? मेरी इतला के मुताबिक अपने तजर्बे की बना पर कह रहा हूँ। मैं फेडरल सेक्रेटरी रहा, मेरे ज़माने में 3 इलेक्शन हुए सेनेट के, वो तो हमें 2 दिन पहले ही तमाम रिटर्निंग ऑफिसरान को भिजवाया करते थे। तो हमारी खबर के तब इतला कह सकते हैं, आप तजर्बे की रोशनी में कह सकते हैं कि बैलेट पेपर छप चुके हैं।
اور بیلٹ پیپر تو چھپ چکے ہیں, تمام جو ہے ریٹرننگ آفیسروں کے بھجوانے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ تو ہمیشہ رہا ہے نا, ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے بیلٹ پیپر کا. وہ 1-2 دن پہلے ریٹرننگ آفیسروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. خیبر پختونخوا جانے, بلوچستان جانے, سندھ تو کا قریبی ہے, غالباً میرے خیال میں سیکورٹی پریس میں چھپے ہیں, تو وہیں چھپتے تمام. ہمارے زمانے میں یہ سیکورٹی پریس چھپتے تھے. تو یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں, بیلٹ پیپر تو چھپ چکے ہیں. اب ظاہر نئے سرے سے طریقے سے کرنا, اب 24 گھنٹے رہ گئے ہیں, ڈیوائس تلاش کرنا کیسے کریں گے, یہ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو ہماری ذاتی رائے میں, ناقص رائے میں تو یہی ہے کہ یہ ایک فیصلہ جو آیا ہے, فیصلہ نہیں ہے, رائے ہے, تو رائے الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے آئندہ کے انتخابات کے لیے ہو سکتی ہے گائیڈ لائن, لیکن موجودہ حالات میں یہ مینڈیٹری نہیں ہے. بہت بہت قمر دلشاد صاحب, جناب علی محمد خان صاحب. قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, فرما رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر تو چھپ چکے ہیں, اور ہاں اگلے سینٹ کے انتخابات کے لیے یہ جو سپریم کورٹ کی آج کی رائے ہے, اس پر کچھ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ 3 مارچ کا جو الیکشن ہے اس کے تو بیلٹ پیپر ہی چھپ گئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ میر صاحب. یہ گلاس آپ کو شاید آدھا خالی نظر آ رہا ہو, مجھے آدھا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہر شخص با اصول, ہر شخص با ضمیر, اپنی ذات تک, ذاتی مفاد تک, جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں آئین, قانون اپنا راستہ خود نکالتی ہے. میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ دیتا ہوں. فیصلہ جیو نیوز اور پاکستان کے عوام پہ چھوڑیں, وہ جو اس سے نتیجہ اخذ کریں. پاکستان کے تمام وکلاء جو ہیں وہ الحمدللہ آزاد ہیں, وکلاء آزاد ہیں, اور ہمارا اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں وکیل ہے, جس کو وکیل کہتے ہیں, لائر ہے, اس کا یہ قلم جو ہے یہ کبھی بھی قابل فروخت نہیں ہوتا, صرف اپنے کیس کی فیس لیتا ہے, اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 186 کے تحت صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا. پہلے مجھے پڑھنے دیں اجازت سے, میرا بعد میں ٹائم کا 186 کے اوپر ہیڈ لائن ہے, وہ بھی پڑھ لیں. ہاں جی سن لیں. اب ایڈوائزری جیورسڈکشن, جی ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, شاید ہمارے بڑے بھائی کھوسا صاحب بھی اس پہ اعتراض کریں کہ یہ تو نہیں بن سکتا تھا. چلیے اپنی رائے دے دیں گے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. سب آرٹیکل 1 ہے 186 کا, کہ if at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court, کہ رائے لے لی جائے, صدر مملکت محسوس کریں on any question of law, قانون کے کسی نقطے پہ, which he considers of public importance, جو عوام کے مفاد کا ہے. ترجمہ کر دوں اگر آپ, he may refer, میں خود ہی کر دوں گا, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. Number 2 میں ہے کہ the Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the President. مفہوم اس سارے کا یہ کہ صدر مملکت اگر سمجھے کہ کوئی چیز نیشنل امپورٹنس کی ہے, پبلک امپورٹنس کی ہے, اس پہ مشورہ لینے کے لیے قانونی مشورہ سپریم کورٹ سے لے گا, اور سپریم کورٹ اس پہ اپنا اوپینین ان کو دے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آ جاتے ہیں کہ فیصلہ کیا آیا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلوں کی روح میں. فیصلہ یہ آیا ہے جتنا میں سمجھاؤں کہ الیکشن والے دن ووٹ خفیہ ہوگا, 226 کے تحت ہی الیکشن ہوگا, لیکن اس کے بعد ہمیشہ خفیہ نہیں رکھا جا سکتا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اگر کسی بھی پارٹی کا چیئرمین یا صدر جو بھی عہدے کے لحاظ سے اس کو ہیڈ کرتا ہے, وہ لکھے کہ مجھے اس ووٹ پہ شک ہے, وہ اس کو اوپن کرے گا اس ایڈوائس کے نیچے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایڈوائس بائنڈنگ ہے یا نہیں, یہ نقطہ بڑا ہے. اگر تو بائنڈنگ ہے تو ان کی بھینس جو ہے وہ گئی پانی میں. یہ جو یو ٹرن مارا ہے انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹ نمبر 23 پہ, جس پہ شہید لیڈر نے اور ان کے ایکس پرائم منسٹر نے جو ایگزائل میں ہیں, بات کئی دفعہ کر چکے ہیں, دوبارہ کر لیں. اچھی بات دوبارہ کرنی چاہیے تاکہ ضمیر جاگتا رہے. جاگتے رہو کہ انہوں نے, دونوں لیڈران نے یہ کہا تھا کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا, آئندہ سے الیکشن اوپن بیلٹ پہ ہوگا. اوپن بیلٹ کا فیصلہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ انہوں نے اپنے لیڈران کی بات سے یو ٹرن مارا, جس کو میں مدر آف آل یو ٹرنز کہتا ہوں. تو اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہو سکی. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن آپ 226 کے تحت کریں, لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا. اس میں ایل ای سی پی کو لیٹر لکھا جائے گا یا ان کو ایک اطلاع دی جائے گی پارٹی چیئرمین کی طرف سے کہ ہمیں اس پہ شک ہے, اس کو اوپن کریں. اب دوبارہ وہی بات کہ کیا یہ بائنڈنگ ہے یا ایڈوائزیبل ہے, یعنی کہ کیا ڈسکریشن ای سی پی کے پاس یا بائنڈنگ ہے. ہم سمجھتے ہیں بائنڈنگ ہے, 2 وجوہات کی بنیاد پہ. ایک وہ جو سب کہہ رہے ہیں, دوسری وہ جو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا جس پہ ملک کی جورسٹ, انڈیپینڈنٹ نیوٹرل جورسٹ رائے دیں. نمبر 1, 2004-5 کا حسبہ بل, اس پہ 9 رکنی سینئر بڑا بینچ بیٹھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی
جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، وہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف ایک مقتدر ترین ادارہ ہے، اسلام میں ہے قاضی علی السلطان کا کانسیپٹ، اسلام میں قاضی قضات اور سپریم کورٹ جو ہے وہ حکمران ملک کے بھی اوپر ہے۔ ای سی پی تو ایک چھوٹا سا ان کے مقابلے میں ایک ادارہ ہے، ان کے مقابلے میں ویسے بڑا ادارہ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے مقابلے میں اگر آپ ای سی پی کو رکھیں تو وہ اس کا ہر فیصلہ ان پہ بائنڈنگ ہے، ان کی ایڈوائس بھی بائنڈنگ ہے۔ حسبہ بل کے 9 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کے اختیارات ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ سنیں وہ کسی اور چیز میں کہہ رہی ہوگی، اس میں ایڈوائس کلیئرلی آ گئی ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ حسبہ بل 2004-5 کا 9 رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ بائنڈنگ ہے۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا کہ دوسرا نقطہ بھی کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں۔ کنور دلشاد صاحب کو تو دیکھیں نا، میری کوئی مرضی منشا پوری نہ ہو، میں ناراض ہوں تو میں کچھ بھی رائے دے سکتا ہوں۔ میں کون سی مرضی؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی نہیں۔ اچھا، میں اس پہ دوسرا جو نقطہ جو کوئی ابھی نہیں دے رہا، جلدی کر لیں، آپ بہت لمبا بول رہے ہیں، قانونی نقطہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ صرف حسبہ بل کی بات نہیں ہے جو اس پہ 9 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا، کسی عام فیصلے میں بھی اگر سپریم کورٹ ایڈوائزری وہ دے، کوئی اوپینین دے، وہ بائنڈنگ ہے۔ لیکن یہ تو اب گئے ہی آرٹیکل 186 کے تحت ہیں۔ اس فیصلے کے پیچھے 186 آرٹیکل کھڑا ہوا ہے۔ ملک کا صدر مملکت ایک مشورے کے لیے گیا، ملک کا صدر مملکت پوری ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ مشورے کے لیے گیا۔ آئین پاکستان اگر آپ اور ہم اس کو مانتے ہیں، جو کہ ہم مانتے ہیں، ملک کا صدر مملکت جو ہے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کرتا ہے، وہ ریفرنس جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ملک کا صدر مملکت قومی مالیاتی کمیشن کے پہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ملک کا صدر مملکت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ارکان کی تعیناتی کرتا ہے، وہ بھی کام فارغ ہو جاتا ہے۔ جناب میرے صاحب آخری بات یہ ہے، آخری صرف 5 سیکنڈ، کہ اس فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے منڈی مویشیاں بند ہو گئی ہے، تجوریوں کے منہ بند ہو گئے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو خرید و فروخت کے لیے آئے تھے ان کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، اور جو کھلم کھلا ٹھیک ٹھاک الیکشن عمران خان صاحب کی طرح لڑنا چاہ رہے تھے ان پہ ایسا جیسا اب آپ کی بات ختم ہو گئی، جیسے آج عید کا دن۔ ذرا ٹائم دیکھیں آپ نے کتنا ٹائم لیا آج، بہت میں نہیں بولوں گا، میں اپنا میں ذرا ان کی آخری بات کا جواب ذرا پہلے دے دوں کہ جی تجوریوں کے منہ بند ہو گئے ہیں اور جناب کسی کے منہ کے اوپر 12 بج گئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر 7 لوگوں نے یا 14 لوگوں نے 2-2 کروڑ لینا تھا، وہ تجوریاں واقع بند ہو گئی ہیں، لیکن اگر ایک ہی بڑی تجوری نے 35 کروڑ روپے لینا تھا، وہ تجوری کھلی ہے۔ اگر 70 کروڑ روپیہ لے کے کسی کو ٹکٹ دیا جائے، وہ جائز ہے، وہ کرپشن نہیں ہے۔ اور پھر اگر پارٹی وہاں پہ احتجاج کرے تو پھر 70 کروڑ واپس نہیں کرنا، پھر اس کینڈیڈیٹ کو دوسری پارٹی میں بھیج کے وہاں سے الیکٹ کروانا ہے۔ تو یہ کرپشن جو ہے یہ جائز ہے ان کے مذہب میں۔ یعنی کوئی اے ٹی ایم جو ہے وہ چینی میں، گیس میں، ادویات میں کوئی 100-150 ارب روپے کا ڈاکہ ڈال لے، وہ ان کے جو ہے وہ یعنی نزدیک جائز ہے۔ اور باقی جو ہے یہ صرف انہوں نے جو ہے یہ ایک پراپیگنڈے کے لیے اور ایک بیانیے کے لیے جو ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک منترا جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، ریفرنس انہوں نے دائر کیا تھا کہ آیا یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہے یا یہ اس کے تحت نہیں ہے۔ اگر تو وہ آرٹیکل 226 کے نیچے ہے تو پھر وہ سیکرٹ ہے، پھر وہ آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہو سکتا، اور اس بارے میں الیکشن کمیشن اپنی رائے پہلے باقاعدہ تحریری طور پہ بھی اور تھرو کونسل بھی سپریم کورٹ میں دے چکا ہے، اور انہوں نے اس کے بعد پھر ایک آرڈیننس بھی جاری کیا۔ یہ جو باتیں اب یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بعد میں چیئرمین درخواست دے گا تو پھر اس کو پتہ کر کے بتائیں گے جی ووٹ کس نے جو ہے وہ کس کو دیا، وہ اس آرڈیننس پہ باقاعدہ انہوں نے یہی کچھ سارا کیا ہوا تھا۔ وہ آرڈیننس ان کا فارغ ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن دے دیا ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے جو ہے وہ تحت ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اس میں اور بھی تو سن لیں، اور اس نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو سیکریسی آف ووٹ ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں سپریم کورٹ، اور وہ کب کر چکے ہیں؟ 1967 میں۔ 2012 والا نہیں، یہ 1967 میں بھی ہے، وہ نیاز 1967 میں تو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں آیا تھا۔ نہیں آیا تھا،
لیکن سیکریسی آف ووٹ کے متعلق جو ہے اس فیصلے میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک ووٹ کو کس حد تک سیکرٹ رکھا جا سکتا ہے اور اس کی سیکریسی کو کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے. 2012 کے فیصلے اسی طرح 2012 کے فیصلے کو ریفر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایڈوائز ہے, یہ مشورہ ہے سپریم کورٹ کا, کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بائنڈنگ نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے اس فیصلے میں انہوں نے کوئی نہیں حدود و قیود یا انڈر لائن کیا کہ ووٹ کی سیکریسی کہاں قائم رہ سکتی ہے, کس حد تک رہ سکتی ہے, کیسے رہ. انہوں نے 2 فیصلے اپنے ریفر کیے ہیں, جو ایک 2012 میں ہوا ہے اور ایک 1967 میں ہوا ہے. وہ فیصلے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں جس طرح سے الیکشن 2012 میں ہوئے ہیں, 15 میں ہوا, 18 میں ہوئے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ 2021 میں ہونا ہے. اور اگلے الیکشن سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, بالکل اس میں جو ہے ہم اس بات پہ کمیٹڈ ہیں اور ہم یہ بات کریں گے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے یہ ووٹ کو اوپن کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا. انہوں نے اس وقت یہ وزیر اعظم سے لے کے علی محمد خان تک سارے آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم نے تو اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. تو وہ پھر ٹھیک ہے, وہ جو ان کی نیت تھی اس کے مطابق ان کو اس کا جواب مل گیا. اچھا لطیف کھوسا صاحب, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا اوپینین ہے یہ الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ ہے. آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو الیکشن کمیشن ہے پلینری جورسڈکشن ان کی ہے, وہ ایک آئینی ان کو اختیارات ملے ہوئے ہیں آرٹیکل 218 19 20 کے تحت. شفاف فیئر اینڈ فری الیکشنز کروانا ان کی ذمہ داری ہے, وہ تابع نہیں. اور تمام ادارے اس پروسیس میں الیکشن کمیشن کے تابع کام کریں گے, ریورس نہیں ہے, اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. وہ کسی کو بھی جو ہے حکم پریزیڈنٹ کو, گورنر کو, چیف منسٹر کو, پارلیمنٹیرینز کو وہ کوئی حکم دے سکتے ہیں. بیوروکریسی تمام ان کے تابع آتی ہے, ساری ایجنسیز ان کے تابع اس ضمن میں آتی ہیں الیکشن کو شفا. اس لیے کہ ریاست کی تعریف جو آرٹیکل 7 میں کی گئی ہے وہ عوام کو مقتدر کیا گیا ہے, یعنی نیچے سے لے کے آپ کی ڈسٹرکٹ اسمبلی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, پروونشل اسمبلی, پروونشل گورنمنٹ, پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت, یہ ریاست ہے جن کو اختیار ہے پاکستان کے معاملات چلانے کا. اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے نیچے عوام الناس ہے پاکستان. اس میں نہ عدلیہ ہے, نہ اس میں افواج پاکستان ہے, نہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے. تو اس کی دیکھیے اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور اس کا ذمہ داری کسے دی گئی ہے, کیونکہ خود تو 25 کروڑ عوام اوپر جا نہیں سکتے. اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی ہے کہ شفافیت سے عوام کے صحیح جو ترجمان ہیں, جو ووٹ کی عزت کا ہم بات کرتے ہیں سارے, وہ لوگ آئیں اور وہی ریاست کے معاملات کو آگے چلائیں. سو اس میں جو ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں. جو سپریم کورٹ کی یہ رائے ہے, آپ ان کے الفاظ دیکھ لیجئے گا. آن اینی کویسچن آف لا, ایک تو یہ ہے کہ آئین اور لا کو انہوں نے بڑا ہر جگہ پہ آئین اور قانون کو جو ہے علیحدہ علیحدہ استعمال کیا گیا ہے. قانون تبدیل کیا جا سکتا ہے, آئین تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک تو اور پریزیڈنٹ اگر کوئی ایڈوائز کرے گا, دیکھیے یہ سپلٹ ججمنٹ ہے. جو جسٹس آفریدی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ لیگل ایڈوائزر نہیں ہے. میں ان کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت کا سوال آرٹیکل 186 کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے, اور صدر مملکت کے ریفرنس کو بغیر کسی جواب کے واپس بھیجا جانا چاہیے, اور صدر مملکت کا ریفرنس واپس بھیجنے کی وجوہات بعد میں بتائی جائے گی. اچھا, اب یہ میرا پہلے روز اول سے یہ میرا موقف یہی تھا ایگزیکٹلی. اور اب بھی جو سپریم کورٹ کے باقی جملہ 4 جج صاحبان نے کہا ہے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم صرف اپنی رائے دیں گے. اور رائے کس چیز پر دینی ہے کہ کیا یہ الیکشنز جو ہیں سینٹ آف پاکستان کے, کیا یہ آرٹیکل 226 میں ہوتی ہیں, اتنا ہی جو ہے. اور مشورہ قانون کا مانگا گیا اور صدر پاکستان کو ایک اوپینین دینی ہے. تو دیکھیے یہ تو نہ آرٹیکل 189 میں آتا ہے, کیونکہ بائنڈنگ کیا ہوتا ہے, آرٹیکل 189 بائنڈنگ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ کسی قانونی نقطے پر تمام عدالتوں پر بائنڈنگ ہوگا. اور آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی قانونی نقطے پر ججمنٹ, وہ جو ہے all authorities in Pakistan shall work in aid of the Supreme Court. So وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ان جورسڈکشن میں جو آرٹیکل 185 آرٹیکل 184 میں آتا ہے, آرٹیکل 186 اس میں نہیں آتا. صدارتی آرڈیننس کا کیا ہوگا؟
صدارتی آرڈیننس وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا، وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ تھا، وہ ڈیپینڈنٹ تھا اس پر. وہ صدارت دیکھیے قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑی رعایت کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو جائے. او بھائی اٹارنی جنرل کا کیا کام ہے؟ یہ آرڈیننس تو ایشو کیا گیا ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کیا ہے. کیا وہ اتنی نابلد ریاست کے سربراہ ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کیسا مشروط قسم کا آرڈیننس جی علی محمد خان صاحب جو ریڈنڈنٹ ہو گیا؟ مجھے سینئر ہے میرے، وہ کلام یہ ٹرینڈ ہے کہ جو ان کا سینئر ہوتا ہے چاہے اس نے پڑھایا ہو نہ پڑھا ہو، استادوں میں آتے ہیں. تو میں بصد احترام عرض کروں گا 2 منٹ چاہیے مجھے ان انٹرپٹیڈ. دیکھیں 1.5 منٹ پلیز. چلے جائے نہیں یہ پہلے بتا دینا کہ ان کا جو آرڈیننس ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے یا ابھی انفورس ہے. ایک بات کا جواب ہے ہاں یا نہ میں یہ جواب دے دیں کہ جو آرڈیننس ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے یا انفورس. اب اس کی ضرورت نہیں رہی. اچھا میں اپنی بات کر لوں سر، مجھے اجازت ہے؟ ہاں جی. دیکھیں سردار صاحب نے زندگی میں بڑے گول کیے ہیں، لیکن آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں اپنے پہ گول کیا ہے، اور وہ ایک جونیئر ان کو بھی بتائے گا کہ گول ہے کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں ایک سپریم جورسڈکشن کے پاس جاتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین کے لیے جس کے اوپر کوئی اوپینین نہیں ہوتی. اگر آپ نے ہیلتھ میں کوئی اوپینین لینی ہے، آپ نے ایک ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ فورم پہ جا کے اوپینین لینی ہوتی ہے. فار ایگزامپل PMC سے لینی ہوتی ہے. آپ اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کی کسی فورم میں جائیں گے، جیسے ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نگیٹ کرتا ہے، ایڈیشنل سیکرٹری کو سیکرٹری نگیٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے انجینئرنگ کی کوئی اوپینین لینی ہے، آپ نے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے کوئی اوپینین یا کسی ایکسپرٹ فورم سے لینی ہے. اب سردار صاحب زرداری صاحب کے وکیل ہیں. زرداری صاحب کو اگر کسی چیز پہ قانونی رائے دینی ہوگی، ایک طرف بلاول صاحب رائے دیں، ایک طرف ان کی جماعت کے قائر صاحب رائے دیں اور سردار صاحب رائے دیں، ان کی رائے مقدم ہوگی کیونکہ یہ سینئر وکیل ہیں. ملک میں قانون کی تشریح کے لیے سب سے مقدم ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گئے، مطلب ایک بات واضح ہے کہ رائے کے لیے اب سپریم کورٹ سے اوپر کوئی اور فورم رہ نہیں گیا رائے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب اسی پہ آتے ہیں. انہی کی بات سے میں ان کو ثابت کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ پاک نے عمران خان کو سرخرو کیا کیونکہ وہ سچا ہے. وہ کیسے؟ 186 کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر 189 کا حوالہ انہوں نے دیا. انہی کے حوالے سے ان کو ثابت کروں گا کہ ہماری رائے جو ہے وہ بائنڈنگ ہے. نہیں انگریزی میں موجود ہے، وہ اردو میں آپ کر دیجئے گا. سنیں 186 ہی کہتا ہے if at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any یہ تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سنیں آپ بھی وکیل ہیں، سنیں میرے سے سینئر ہیں. on any کیا question of law which he considers of public importance he may refer the question to Supreme Court. اب اس پہ آئیں 189 پہ آئیں جو بڑے پیار سے ہمارے سینئر نے دی ہے. اس کو سنیں. 189 کہتا ہے any decision of the Supreme Court shall to the extent that it decides a question of law. ٹھیک ہے جی. question of law ادھر ہی ہے. یہ جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ question of law ادھر بھی ہے. میرا سمپل پوائنٹ ہے جی. آگے پڑھ لو نا. سر سنیں نا، عدالتوں پر بائنڈنگ سر سنیں. any decision of the Supreme Court shall to the extent that it is decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law be binding on all other courts in Pakistan. ٹھیک ہے جی. اب سوال میرا یہ ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی یہاں ایک بات کی سردار صاحب نے اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. سپلٹ ڈیسیژن، اس میں کتنے جج بیٹھے تھے؟ 5. بھٹو صاحب کی پھانسی پہ کتنے بیٹھے تھے؟ بھٹو صاحح کی سنیں آپ اتنے بڑے وکیل ہیں، اس کو آپ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. اس میں کتنے بیٹھے تھے؟ 7 تھے. سپلٹ تھا کہ ون سائیڈڈ تھا؟ 4-3 تھا. صرف ایک ضیاء الحق نے بیچ میں سے 2 جج غائب کرا دیے. صرف ایک آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور میں دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمران خان کے دور کے فیصلے سے کمپیئر کر رہے ہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہی بات ہے. اور اب جسے سپریم کورٹ نہیں مانتا، جس فیصلے کو کبھی کسی عدالت نے ریفر نہیں کیا، سپریم کورٹ میں آج تک بھٹو کیس کا کوئی ریفرنس کے طور پہ نہیں بتایا اور اس کیس کی وجہ سے اسے جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے. یہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کہنے عدالتی قتل کہا جاتا ہے. آپ ہمیشہ، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھٹو ریفرنس کو کوٹ نہ کریں. ہم بھی نہیں کرتے بھٹو کے کیس کو. اس میں اتنا ظلم ہوا بھٹو کے کیس میں کہ 1 ووٹ ایکسٹرا تھا ان کے پاس. اچھا اب بھائی جان اس میں ایک منٹ بریک لینی ہے، لیکن آپ کو یاد دہانی کرانی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپلٹ ڈیسیژن ہے، وہاں سپلٹ ڈیسیژن کو نہیں مانتے، یہاں کیس میں کو کوٹ کرتے ہیں. 5 میں سے 4 ججز جو ہیں وہ اس فیصلے کے حق میں. آپ کو ایک یحییٰ افریدی صاحب آنریبل جج صاحب کا پسند آ رہا ہے. اچھا میں نے ایک بریک لینی ہے، لیکن میں نے یاد دہانی کرانی ہے، پوری قوم کو یاد کرانا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مقدمہ تھا سپریم کورٹ میں، جس میں اس وقت
ایک جج جو بعد میں چیف جسٹس بنے تھے نسیم حسن شاہ صاحب بہت کچھ کہہ چکے ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا, آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ نہیں ہوا. ہم آج تک بس, اور میں نے کچھ نہیں کہنا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دلچسپی نہیں ہے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. رانا صاحب بہت بحث ہو گئی ہے جی, 186 کو 2 دفعہ پڑھ دیا انہوں نے ترجمے کے ساتھ. اب یہ بتائیں کہ حمزہ شہباز صاحب باہر آئے ہیں, تو حمزہ شہباز صاحب جب ریلیز ہوئے تو ریلیز ہونے کے بعد انہوں نے نعرے لگوائے, نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز زندہ باد. اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مجھے یاد دلا رہے ہیں ایک دعویٰ شیخ رشید صاحب کا. سنیں جی شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا. اگر 10 ستمبر کو نواز شریف صاحب تشریف لے آتے ہیں تو پھر نون لیگ اکٹھی رہ سکتی ہے, ورنہ نون میں سے شین ضرور نکلے گی. میں اعلان کر رہا ہوں کہ نون لیگ سے شہباز لیگ یعنی شین لیگ انشاءاللہ الگ ہوگی, وہ اپنا الگ گروپ بنائے گی, اور 30 دسمبر سے پہلے ایسا ہوگا. دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی. میں اس بات پر قائم ہوں کہ نون سے شین لیگ نکلے گی. مسلم لیگ شین بن کے رہے گی. میں جو ڈیٹ دے چکا ہوں 31 دسمبر سے 20 فروری تک کی مسلم لیگ شین بنے گی. رانا صاحب 20 فروری جو ہے وہ گزر گئی ہے. نہیں, اس سے پہلے دسمبر بھی گزر گیا ہے, اس سے پہلے اکتوبر گزرا ہے, اس سے پہلے مارچ گزرا ہے. نہیں لیکن وہ دعوے پہ قائم ہے. جھوٹا آدمی ہے یہ, اس قسم کی جو ہے وہ اس طرح نہ کریں. اور ہے کیا وہ اس طرح نہ کریں. اور اس طرح کی جو ہے یہ روز کا اس کا کام ہے کہ اس طرح کی جو ہے یہ باتیں کرتا رہتا ہے. یہ آپ نے جو اس کی بات سنوائی ہے وہ دسمبر کی بات نہیں کر رہا, یہ تو دسمبر تو گزر گیا ہے, اب تو مارچ ہے. نون لیگ بھی تو کہہ رہی تھی نا کہ دسمبر تک جو ہے وہ عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی. پھر کہا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کی بات کے جواب میں اپنی پارٹی کی جو ہے وہ کمٹمنٹ یا میاں نواز شریف کے بطور لیڈر جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے میاں شہباز شریف کی, میاں حمزہ شہباز شریف کی, مریم نواز صاحبہ کی, میں اس کی اگر یہاں پہ اس کو دہراؤں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے اس آدمی کی اس بات کے جواب میں. یہ 10 دفعہ یہ بات کر چکا ہے اور اس کا جواب دیا جا چکا. میں سمجھتا یہ بات اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ کے پروگرام میں جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اچھا مجھے ڈیفینسو کر دیا جی رانا ثناءاللہ صاحب نے. اچھا میں نہیں اب آگے اس پہ بات نہیں کرتا. کوسا صاحب یہ بتائیں, یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے میرے کیبنٹ کولیگ ہیں, ایک منٹ جواب پلیز آپ شیخ رشید کی کرو ڈیفینڈ. سر میں ڈیفینڈ علی محمد خان ڈیفینڈ کریں گے شیخ رشید کو. میرا بڑا بھائی ہے, کیبنٹ کولیگ ہے, اس کا خان پہ ٹرسٹ ہے, اور اگر وہ میرے لیڈر پہ ٹرسٹ کرتا ہے میرا فرض بنتا ہے وہ سنائیں اس کا سنائیں وہ جو اس کے متعلق وہ کہتا تھا کہ تمہارے پاس ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں, تم وزیر اعظم بننا چاہتے ہو, یہ کہتا تھا میں تمہیں چپراسی نہیں رکھوں گا. سنیں پرانی بات ہوگی نا. اگر آپ نے میر صاحب مجھے میرا ڈیفینڈ کرنے نہیں, ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر قائم ہیں. پرانے بیانوں کی طرف نہ جائیں, پھر ان بیانوں کی طرف جانا پڑے گا کہ کون کس بیان کی وجہ سے کس جماعت سے نکلا. چھوڑیں اس کو, میں صرف شیخ رشید صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں, اس تک میں دور. دیکھیں سیاست سے آپ ان کی اختلاف کریں, ان کی ایک عادت ہے لمبی بات, لیکن شیخ رشید سروائیور ہے, فائٹر ہے, پاکستان کی سیاست میں غریب کی آواز ہے, اور ایک آدمی ہوتے ہوئے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری آپ کی جماعت کا نہیں ہے. ہاں آپ کو شاید اس بات کا ایک دل میں ایک ملال ہے کہ یار ایک آدمی کو ہم نے بالکل اپنی جماعت سے باہر کیا, آج وہ پھر اللہ آدمی کو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ آپ کے امیدوار ہیں سینٹ کی جنرل سیٹ سے اسلام آباد. کیا لگ رہا ہے آپ کو, جیت جائیں گے یا نہیں جیتیں گے؟ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں, صرف ہماری پارٹی سے بالکل ہیں لیکن پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار, یہ بالکل جیتیں گے جی. اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتائیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا جو قد کاٹ ہے جو ان کے مد مقابل ہے, اس کے مقابلے میں یہ تو سیاست میں کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. نمبر لفظ تکبر اچھا نہیں ہے. میں نے تکبر کیا ہی نہیں ہے, میں نے موازنہ کروایا ہے. وہ وزیر اعظم تھے تو حفیظ شیخ صاحب ان کے وزیر خزانہ تھے. انڈرسٹوڈ ہے آبویسلی, اس لیے کوئی موازنہ نہیں ہے ان کا اور ان کا. ٹھیک ہے. نمبر 1.
نمبر 2 یہ ہے کہ سیاست میں جو ان کی ایک آؤٹ ریچ ہے. نہیں نمبر گیم بتائیں نا, نمبر گیم نہیں ہے نا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے شیخ صاحب کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, وہ ہر حکومت میں رہے ہیں ماشاءاللہ, اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, پی ٹی آئی والے کیوں کر ان کو ووٹ دیں گے, پی ٹی آئی کے ایم این ایز. دیکھیں یہ کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس والے لوگ ہیں ایم این ایز, یہ سیاست میں آگے کی سوچتے ہیں. اس کو شیخ صاحب کو ووٹ دے کر, یعنی فائنانس منسٹر کو ووٹ دے کے, حفیظ صاحب کو ووٹ دے کر, ان کو کوئی تعلق نہیں ان کا بننے جا رہا, کیونکہ شیخ حفیظ صاحب نہ ان کو پہلے جانتے تھے نہ ان کو بعد میں جانیں گے, نہ ان کو پہلے کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے نہ بعد میں نفع نقصان پہنچا سکیں گے. دوسری طرف ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے راستے بنانے ہوتے ہیں. یہ یا مسلم لیگ نواز کی طرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے کمٹمنٹس لیں گے, یا یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کمٹمنٹ لیں گے, اور یہ سیاست میں ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ڈیفیکشن اس پر نہیں لگتی ہے. اگر آئین میں یہ ہوتا کہ ڈیفیکشن لگتی ہوتی تو آپ کہتے کہ جی یہ تو بڑی. ایک سوال ہے, میرا بھی سوال ہے, ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں اور تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو جو بیلٹ پیپرز ہیں جو ان کو ڈالے گئے ہیں وہ نکالیں, پتہ کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ان کے پاس 34 سے یہ 56 ووٹ جو ہے پنجاب میں چودھری سرور صاحب نے لیے. ہم نے تو نہیں, انہوں نے کہا جی میں ہردل عزیز ہوں, میں پنجاب میں جو ہے سارا آپریٹ کرتا ہوں, مجھے لوگوں نے اپنی ہردل عزیزی کی وجہ سے ووٹ دیے ہیں. بلکہ یہ آرگومنٹ عمران خان صاحب نے دیا تھا. عمران خان صاحب نے خود یہ دیا تھا. ہم نے تو نہیں کہا, کسی نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, تو پھر کیوں کر کہیں گے یہاں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے؟ سر موازنہ تو بالکل واقعی نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب کے لیڈر ایک ایماندار لیڈر اچھا ماشاءاللہ اور گیلانی صاحب کے لیڈر زرداری صاحب ہیں, تو موازنہ تو بالکل نہیں ہے. حامد یار یہ استاد بھی کہتے ہیں, اور ذرا سن پھر شیخ حفیظ صاحب نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ 2.5 سال میں کیا ہے, جو کریڈٹ ملک میں دیا ہے, بالکل کیا, غلط کیا 2.5 سال میں. آپ کے دور میں بھی انہوں نے غلط کیا اس قوم کے ساتھ. آپ نے اس کو وزیر راستہ تو پیپلز پارٹی نے اور مشرف صاحب نے دکھایا نا ان کو. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو وقفہ تھا, وقفے کے دوران ہم سکرین پہ نہیں تھے, تو یہاں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ آج کل رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پرسرار انداز میں مسکراتے رہتے ہیں, مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا چکر ہے. لیکن علی احمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی مسکراہٹ چھننے والی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن علی احمد خان صاحب یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں, بدنیتی پر مبنی ریفرنسوں اور سازشوں, آرڈیننسوں سے بہت بالا تر ہے. اب کھمبے نوچتی کھسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلا کر رہی ہیں. یاد رکھو کہ کوئی آر ٹی ایس اور ڈسکا دھند ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی. ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو؟ مریم بی بی میری بڑی بہن ہے. اچھا, اور ان کو میں اس کا جواب ایک شعر میں دیتا ہوں, جو میرا ایک اپنا ذاتی ایک شعر ہے جو میں نے کل. اچھا آپ شاعر بھی ہیں؟ اور وہ معذرت سے علامہ صاحب سے معذرت کے ساتھ, اور ولید اقبال بھائی سے اور زیادہ معذرت کے ساتھ, کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, ایک ہی صف میں, مریم بی بی آپ کو سنا رہا ہوں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے مولانا سراج و نواز, نہ کوئی بلاول رہا نہ کوئی مریم نواز. ایک طرف سٹیٹس کو, ایک طرف عمران خان, فیصلہ عوام کرے گی انشاءاللہ. چلو ذرا اسی سے مصرع جوڑ دیں کہ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. کل کا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, کراچی کے سب سے بڑے دہشت گرد, پنڈی کا چپڑاسی, وہ بھی سارے ایک ہی صف میں. نہیں بات تو یہی ہے نا, ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہو گئے. اور کہنے والے کون ہیں؟ کہنے والے کون؟ آپ لوگ ہیں. آپ لوگ نہیں, آپ لوگ ہیں. آپ نے کہا, انہوں نے تو نہیں کہا, میں نے تو نہیں کہا, یہ میرا لفظ تو نہیں ہے. یہ بڑے معزز آدمی ہیں, ان کو سوٹ نہیں کرتا اس طرح کا بیان. ایک اچھا سا شعر کہہ دیں گے تاکہ ہم اس کی تعریف کریں. اچھا میں نے ذرا ایک اور بات کرنی ہے جلدی. آج پاکستان کی خواتین جو صحافی ہیں ان کی ایک تنظیم ہے, دی کولیشن فار وومن ان جرنلزم. انہوں نے آج ایک مشترکہ بیان جاری کیا بہت سی خواتین صحافیوں نے, اور اس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے دی کانسٹنٹ انٹیمیڈیشن فرام گورنمنٹ اسپوکس پرسن ڈاکٹر شہباز گل ٹورڈز وومن جرنلسٹس. تو یہ ہے کچھ خواتین صحافیوں کے بارے میں, یہ ٹویٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. کل ویسے وہ منصور علی خان صاحب سے بھی سوشل میڈیا پہ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے, ان کے ساتھ کرتے رہیں, لیکن خواتین کی جو عزت کی بات ہم کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں نا, بے نظیر شاہ, غریدہ فاروقی, آسمہ شرازی اور بھی بہت سی خواتین صحافی ہیں
تو علی محمد خان صاحب آپ ہی ان کو کہیں کہ ذرا یہ آپ مردوں سے بشک لڑتے رہیں لیکن خواتین کے بارے میں نامناسب زبان استعمال نہ کیا. میر صاحب دیکھیں، خواتین یہ سب ہماری بہنیں ورکنگ جرنلسٹ ہیں. تحریک انصاف ہمیشہ ان معاملات میں ایک پروگریسو جماعت رہی ہے. ہم ان کو خواتین کو ان چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز سے میں ڈس ایگری کروں گا، شہباز گل نے جو ہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، بھائی ہے میرا، باہر سے آیا ہوا ہے، وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. صرف ایک بات ہے، ایک نقطہ، ہم خواتین کی بےزتی کا ہماری جماعت یا گل صاحب سوچ بھی نہیں سکتے. ایک نقطہ ہے کہ ان میں سے کچھ خواتین اینکرز، میں کچھ کا کہہ رہا ہوں، اگر وہ ایک پٹیشن لے کے، اب اگر رانا صاحب لے کے چلے جائیں میاں صاحب کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میاں صاحب کے لیے کہ وہ ٹی وی کیمراز پہ ان کو دکھایا جائے، وہ اینکرز کا کوئی کام نہیں تھا پٹیشن لے کے جانے کا. وہ ان کی کوئی، اور مجھے بھی تو عمران خان صاحب نے جو 2018 کے الیکشن کی انکوائری والا کمیشن تھا، مجھے بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے، آپ کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. اگر وہ کوئی پٹیشن لے کے گئی ہیں، آپ کا ان کی رائے سے اختلاف ہے، ہم ہیں نا میرا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے.